बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सच ट्रैक के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। यकीनन आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और अपनी खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खूबसूरत, खुशगवार और इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं, हमेशा की तरह बहुत ही अहम मौजू के साथ यकीनन जिस पर डिस्कशन करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, हमेशा हम बात करते हैं कि हमारी टीम उन टॉपिक को सेलेक्ट करती है जो हमारी ज़िंदगी से रिलेट करते हैं और जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में काफ़ी हमें फ़ायदा मिलता है। जो हमारी ज़िंदगी के प्रॉब्लम्स हैं, जो उतार चढ़ाव है, उसके सॉल्यूशंस जो हैं वो हमें निकालने में आसानी हो जाती है। तो नाज़रीन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मस्बत सोच को और इसके साथ खुद एतमादी को कि अगर मस्बत सोच के साथ क्या हम खुद एतमादी को बढ़ा सकते हैं। यकीनन नाज़रीन, नो डाउट कि अगर आप मस्बत सोच रखते हैं, मनफी सोच से अवॉइड करते हैं, बेहतर चीज़ों के चुनाव करते हैं, अपने अंदर जो डर है उसका सामना करते हैं, तो यकीनन जो खुद एतमादी है वो हमारे अंदर पैदा हो जाती है। लेकिन अगर हम अपने आप को कंपेयर करते हैं किसी दूसरे की कामयाबी के साथ, किसी दूसरे की नाकामी के साथ, तो यकीनन हमारी ज़िंदगी में जो है वो प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है। तो नाज़रीन, इससे पहले कि हम अपने आप को किसी दूसरे के साथ कंपेयर करें, अपने अंदर झांक के अपनी सलाहियतों को समझें और उनको उजागर करने की कोशिश करें कि अल्लाह ने हर इंसान के अंदर डिफरेंट सलाहियतें रखी होती हैं, डिफरेंट उसके अंदर क्रिएशन होती है। बस उसको उजागर करने की, उसको समझने की ज़रूरत है, उसको सामने लाने की ज़रूरत है। लेकिन हमारे अंदर एक डर, एक खौफ होता है कि हम क्या ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और यही खौफ हमें जो है हमारे अंदर अदम एतमादी की तौर पे सामने आता है। तो नाज़रीन, इस अदम एतमादी का ख़ात्मा करना है, खुद एतमादी पैदा करनी। और जिन लोगों के अंदर खुद एतमादी नहीं होती, इस वक्त अगर हम अपने माशरे की नाज़रीन बात करते हैं, बेशतर तबका हमारा पढ़ा लिखा है, माशाल्लाह आला डिग्री उनके पास है, एक अच्छी सोच रखते हैं, सेहतमंद है, लेकिन उसके बावजूद भी वो कामयाब नहीं है। क्यों? उसके पीछे वजह यही है, मनफी सोच, एक डर, एक खौफ, दूसरों के साथ खुद को कंपेयर करना। तो आज अपने प्रोग्राम में हम यही डिस्कस करेंगे किस तरह से इसका ख़ात्मा मुमकिन हो सकता है। क्योंकि नाज़रीन, अपनी जो मस्बत सोच, उसके बल पे अगर हम अपने ज़िंदगी की कारकर्दगी को रखेंगे तो यकीनन कामयाब हो सकते हैं। और कहते हैं ना कि अपने दिन का आगाज़ जो है वो स्पेशली मस्बत सोच के साथ करें। नाज़रीन, एक मुस्कुराहट जो है वो भी मस्बत सोच हो सकती है। अगर आप दिन का आगाज़ एक मुस्कुराहट से करेंगे तो आपका पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। तो सोचें, अगर एक दिन आपका इतना अच्छा गुजर सकता है तो पूरी आपकी लाइफ कैसे जो है वो अच्छी नहीं होगी। तो यकीनन आज हमने इस मौजू पे गहरे गौर व फिक्र करनी है कि मस्बत सोच को किस तरह से अपनाया जाए और ख़ुद एतमादी जो है वो किस तरह से अपने अंदर, अपनी फैमिली के अंदर या आपके इर्द गिर्द जो दोस्त हैं जिनके अंदर अदम एतमादी पाई जा रही है, उसके अंदर जो है वो ख़ुद एतमादी बहाल आप किस तरह से कर सकते हैं, ये डिस्कस करेंगे। एजुकेशन का इसमें क्या रोल है वो भी हम डिस्कस करेंगे। पैनल हमें ज्वाइन कर चुका है, जल्दी से उनकी जानी पड़ते हैं, उनका इंट्रोडक्शन करवाते हैं ताकि इस अहम मौजू पे जल्दी से गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। हमारे साथ हैं जी, बेशतर प्रोग्राम्स में हमें ज्वाइन करते हैं और माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से हमें गाइड करते हैं टॉपिक के ऊपर रहते हुए। कॉलम निगार हैं जी आप, अहमद सगीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी, खुश आमदीद कहेंगे अहमद साहब, बहुत जी, शुक्रिया ज्वाइन करने का। उनके साथ तशरीफ़ फरमाएं जी, आप माहिर तालीम हैं और माशाल्लाह बहुत पोलाइट पर्सनैलिटी हैं। हमारे पाकिस्तान की एक नामवर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और हमेशा हमें बहुत अच्छे तरीके से गाइड करती हैं जी। प्रोफेसर अकीला आसिफ साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम खुश आमदीद कहेंगे प्रोफेसर साहिबा, बहुत शुक्रिया। और उनके साथ तशरीफ़ फरमाए हैं जी, आप चेयरमैन हैं अल-मुसद्दिक़ ग्रुप के और माशाल्लाह आप भी बहुत ही पोलाइट पर्सनालिटी हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप भी हमारे टॉपिक पे आज ग्रुप रखते हैं और डेफिनेटली हमें बहुत अच्छे तरीके से आप गाइड करने वाले हैं। मोहम्मद रफ़ीक साहब हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद कहेंगे मोहम्मद रफ़ीक साहब, बहुत शुक्रिया आप तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का, आपने हमें आज ज्वाइन किया। नाज़रीन, आज के मौजू पे आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी राय का इज़हार करना चाहते हो, हमारे मेहमानों से कोई बात करना चाहते हो तो डेफिनेटली लाइव कॉल कीजिए, ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। इसके साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपनी राय का इज़हार करना चाहते हो, हमारे मेहमानों से कोई बात करना चाहते हो तो लाइव कॉल के जरिए ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, नंबर आपकी स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं। जी अहमद सगीर साहब, आपसे आगाज़ करते हैं, इन डिटेल जाएंगे। आज का मौजू बहुत वसी मौजू है हमारे लिए, मस्बत सोच को और ख़ुद एतमादी को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, पहले तो आपको ये है सोचना, समझना ये है कि सोच है क्या। बुनियादी तौर पे सोच जो है ये इंसान के दिमाग का एक एक्शन है, जिसके नतीजे में जो है वो ख़यालात को जन्म देता है। अच्छा, साइंस ये कहती है कि एक इंसानी दिमाग जो है वो 1 घंटे में कुछ 2500 से लेके और 3200 और 3300 के करीब थॉट्स जो है वो बुनता है। सही। और 24 घंटे के अंदर जो है वो कुछ 60,000 से लेके और 80 और 82,000 थॉट्स जो है वो ख़यालात पैदा करता है। सही। अच्छा, अब इसका मतलब है कि ख़यालात तो पैदा कर रहा है
نیگیٹو اگر آپ کے اندر ایک ٹینڈنسی ہے تو پھر نیگیٹو خیالات ہوں گے، اگر پازیٹیو ٹینڈنسی ہے تو پھر پازیٹیو خیالات جو ہے آپ اس پر چلے جائیں گے۔ اب دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے بات کی کہ خود اعتمادی اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ خود اعتمادی ایک پرسنالٹی کا، ایک شخصیت کا ایک بہت بڑا آئینہ دار ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے آپ بہت ساری کامیابیاں جو ہیں وہ آپ سمیٹ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن خود اعتمادی آتی کیسے ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک ہاتھی تھا اور اس ہاتھی کو اس کے جو مالک تھا اس نے ایک چھوٹی سی رسی سے باندھا ہوا تھا۔ تو کسی نے پوچھا، اس نے کہا کہ یہ چھوٹی سی رسی سے تم نے اس کے پاؤں کو باندھا ہوا ہے، اتنا بڑا لمبا چوڑا ہاتھی ہے، یہ اس کو توڑوا نہیں لیتا؟ تو اس نے کہا کہ جب یہ چھوٹا تھا تو میں نے اس کو بہت بڑے سنگل سے باندھا ہوا تھا اور بہت موٹا رسا تھا جو اس کے پاؤں میں نے ڈالا ہوتا تھا، یہ مسلسل اس سے لڑتا تھا اور اس کو توڑوانے کی کوشش کرتا تھا۔ آہستہ آہستہ اس نے تسلیم کر لیا کہ میں اس کو نہیں توڑوا سکتا، اب یہ ذہنی طور پہ ایکسیپٹ کر چکا ہے، لہٰذا اب میں چھوٹی سی پتلی سی رسی بھی ڈال دیتا ہوں تو یہ اس کو نہیں توڑواتا۔ سو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے تھاٹس، آپ کے خیالات اگر آپ کو اس طرف لے جاتے ہیں جس میں آپ ہار مان لیتے ہیں تو پھر آپ کی زندگی میں کبھی خود اعتمادی نہیں آ سکتی۔ اب وہ خود اعتمادی آپ نے کیسے لینی ہے، اس کے لیے ہٹلر نے بڑی اچھی بات کی تھی، اس نے کہا کہ لوگ جو ہے ہم اس لیے حکومت کرتے ہیں کہ لوگوں کے اندر سوچنے اور سمجھنے کی جو صلاحیتیں ہیں اور جو سوچیں اور جو فکریں ہیں ان کی اور جو ان کے جو تھاٹس ہیں وہ بہت کم ہے اور بہت نچلے لیول پہ جو ہے وہ جا کے جو ہے وہ چیزوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں، لہٰذا ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ آ جاتے ہیں تو آپ حق حکمرانی وہ حاصل کرتے ہیں اور پھر ان کو محکوم کرتے چلے جاتے ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کی پرسنالٹی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، آپ کی سوچوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اگر آپ کی نیگیٹو سوچیں ہیں تو پھر وہ معاشرے جو ہے وہ ایک غلام معاشرے ہوتے ہیں، ایک تباہ معاشرے ہوتے ہیں اور ایسے معاشرے ہوتے ہیں جو الٹیمیٹلی جو ہے ناکامیوں کی داستان جو ہے وہ رقم کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل بریک کی جانب بڑھنا ہے احمد صاحب، اس کے بعد ڈسکشن کا سلسلہ کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ ناظرین یقیناً جو مثبت سوچ یا خود اعتمادی کی ہم بات کر رہے ہیں اس کا تعلق ہماری شخصیت سے ہے، تو آگے چل کے مزید بھی ان ڈیٹیل بات کریں گے، چونکہ بریک کی جانب بڑھنا ہے، ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، سچ میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ ہمارا آج کا موضوع جس پر ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے کہ مثبت سوچ آپ کی خود اعتمادی کو بہتر بنا سکتی ہے۔ یقیناً ناظرین اگر آپ کی سوچ پازیٹیو ہے، آپ کو خود کے اوپر اعتماد ہے تو آپ دنیا کی تمام تر وہ کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں جس کا آپ نے یقیناً سپنا دیکھا، اور ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو کامیاب بنائے۔ آج کے موضوع پہ آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، لائیو کال کے ذریعے، نمبر آپ کی اسکرین پہ موجود ہیں۔ جی پروفیسر عقیلہ صاحبہ، آپ کی جانب آتے ہیں، آپ کی بھی رائے ہم جاننا چاہیں گے۔ مثبت سوچ کس طرح سے آپ دیکھ رہی ہیں اور خود اعتمادی دور حاضر کے اندر آپ کیسے دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ ایک بہت اچھا موضوع ہے اور اس پہ بات کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے یقیناً، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوق تخلیق کی ہے اس کائنات کے اندر، اس میں سے افضل جو ہے وہ انسان ہے اور وہ اپنی سوچ کی وجہ سے ہے۔ اب سوچ کیا ہے، جیسے کہ میرے سے پہلے میرے ساتھی مہمان انہوں نے بتایا کہ یہ ایک ذہنی کام ہے، ایک ذہن کا ایک فنکشن ہے جو کہ ذہن جو ہے وہ انجام دیتا ہے۔ اب اس میں جو سب سے پہلے آئے، جیسے بچہ جو ہی پیدا ہوتا ہے تو اس کے ذہن جو ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن ایک جیسے نیگیٹو ہوتا ہے، جیسے ایکس رے ہوتا ہے، اس سے امیجز ہوتے ہیں اس کے ذہن میں۔ پھر جب تھوڑی سی سمجھ آتی ہے تو وہ امیجز جو ہیں وہ کانسیپٹس میں بدلتے ہیں، پھر وہ جو کانسیپٹس ہیں وہ آپ کی پرسیپشنز بناتے ہیں، پھر جو پرسیپشنز ہیں وہ آپ کی
جو ہے آپ کی جو سوچ ہے یا آپ کے جو فردر آگے جو آپ نے جو کوئی تخلیقی کام کرنا ہے اس میں وہ اپلائی ہوتی ہیں یا پریکٹیکل لائف میں اپلائی ہوتی ہیں، اور اس کا بڑا گہرا عمل اور دخل ہوتا ہے. یہ ایک پروسیس ہے، یہ پورا ایک سوچ کا پروسیس ہے، اس کو آپ تھنکنگ پروسیس کہہ سکتے ہیں. اب تو کیونکہ بہت زیادہ تحقیق ہو چکی ہے اس میں، افیکٹو تھنکنگ ہے، لیٹرل تھنکنگ ہے، کرٹیکل تھنکنگ ہے، پھر اس کو ڈیسیژن میکنگ کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. ایڈورڈ ڈی بونو کا نام آپ نے سنا ہوگا شاید، انہوں نے پھر اس کو ڈیسیژن میکنگ کو ڈفرینٹ ٹیکنیکس جو ہیں وہ متعارف کروائی ہیں. تو یہ سارا جو ہے ایک اس پہ بڑے ایڈوانس لیول پہ کام ہو چکا ہے. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ ہم خود اعتمادی کیسے لا سکتے ہیں اور مثبت سوچ کو کیسے فروغ دیا جا سکتا ہے، تو اس کی ابتدا جیسے کہ میں نے بتایا وہ آپ ایک میچور انسان کے لیے شاید مشکل ہوگا، کیونکہ عادتیں جو ہیں وہ ابتدا میں کچے دھاگے کی طرح ہوتی ہیں. بالکل. اور جو آپ بڑے ہوتے جاتے ہیں وہ آہستہ آہستہ لوہے کی سلاخوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، جس میں شخصیت جو ہے وہ مقید ہو کے رہ جاتی ہے. اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر مثبت سوچ کو آپ نے فروغ دینا ہے تو بچپن سے ہی ہم بچوں کو ایسے مواقع فراہم کریں کہ وہ اس سوچ کو لے کر آگے چلیں. یہ بہت ضروری ہے. ایگزیکٹلی. تربیت کا ناظرین اس میں بہت اہم کردار ہے اور تعلیم کا بہت رول ہے، اس پہ بھی آگے چل کے بات کریں گے. جی محمد رفیق صاحب، آپ سے جاننا چاہیں گے دور حاضر کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت مثبت سوچ اور خود اعتمادی کی ہمیں فقدان دکھائی دے رہا ہے یا اس کی ایک مثبت پہلو اس کا نظر آ رہا ہے؟ تھینک یو جی. میں بیسیکلی جو سائنس اباؤٹ پازیٹیو تھنکنگ جو ہے وہ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ پینل میں ہیں، انہوں نے بات کی اس کے اوپر. میں اس کی پریکٹیکیلٹی کے اوپر بات کرتا ہوں. جی ضرور. انسان کا دماغ جو سوچ سکتا ہے نا وہ کر سکتا ہے. ایگزیکٹلی. بالکل. اس کا مطلب ہے اگر آپ نیگیٹو سوچیں گے تو نیگیٹو ہوگا. بالکل. پازیٹیو سوچیں گے تو پازیٹیو ہوگا انشاءاللہ. ایسے ہی میں نے لائف میں ایسے دیکھا ہے کہ آپ ایک تو میں کچھ 2-3 چیزیں میری اپنی کچھ ایک دو میں نے جو میری لائف کا ایکسپیرینس ہے کہ بہت بڑے بڑے خواب نہیں دیکھنے چاہیے. ایگزیکٹلی. انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ انسان کو جس طرح ایک دریا بہہ رہا ہوتا ہے تو پانی کی طرح بہنا چاہیے. ایگزیکٹلی. اور اس پانی کی طرح بہتے ہوئے جو بھی چیلنجز ہوں ان کو فیس کرنا چاہیے. ایگزیکٹلی. اور ان کو فیس کرتے ہوئے سب سے پہلے جو سوچ آنی چاہیے وہ پازیٹیو ہونی چاہیے. ٹرو. پازیٹیو سوچ جو ہے وہ کیا ہے؟ پازیٹیو سوچ یہ ہے کہ کسی چیز کی سالونگ اپروچ ہے. کہ کوئی جیسے مثال کے طور پہ میں کہیں بیٹھا ہوا تھا تو پتہ چلا کہ جی ایک بندے کو بہت ٹینشن ہے. صحیح. تو اسے کہا گیا کہ یار پہلے آپ نا تھوڑے ریلیکس ہو جائیں پھر اس پہ بات کریں گے. صحیح. تو انہوں نے کہا جی ایک تو مجھے ٹینشن ہے اور اوپر سے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس پہ تھوڑا. تو انہوں نے کہا کہ جی اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک طریقہ یہ کہ آپ کو ٹینشن ہو گئی تو آپ کا دماغ جو ہے وہ کام کرنا بند کر دے گا. بالکل ایسے ہی ہے. جب آپ کسی چیز کو یہ کہتے ہیں کہ اوکے یہ ایک چیز ہو گئی اب اس کو ریزالو کرنا ہے تو آپ سوچنا شروع کریں گے اور پازیٹیو سوچیں گے تو وہ پازیٹیو اپروچ بنے گی. بالکل. اس کے لیے میں آپ کو ایک ایگزامپل اور دوں. میں چونکہ پریکٹیکل میں نے بہت سارے کام کیے تو ایک پروجیکٹ تھا جس پہ اس پروجیکٹ کے لیے جب ہم گئے تو پتہ چلا کہ جی اس پروجیکٹ میں تو بہت سارے مسائل ہیں. اگر یہ مسئلے ہوں گے تو پتہ نہیں ہم کچھ ارن بھی کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے. میں نے کہا جی مسئلے جو ہوتے ہیں میں نے کہا پرابلم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ پرابلم ہوتا ہی وہ ہے جس کا سولوشن ہوتا ہے. اور اگر کوئی کسی چیز کا سولوشن ہے تو وائی ناٹ. تو ارن بھی انسان وہاں زیادہ کرتا ہے جہاں تھوڑا سا مشکل یا ڈیسیژن لینے تھوڑے مشکل ہوں یا مشکل حالات ہوں. آپ ان کو ریزالو کریں گے تو آپ کی اوبویسلی جو ارننگ ہے وہ بھی زیادہ بہتر ہوگی اور آپ کی اچیومنٹس بھی بڑی ہوں گی. آسان کام کرنا تو سب کر سکتے ہیں. تھوڑا مشکل کام ہے جو تو وہ پروجیکٹ ہم نے کیا الحمدللہ اور اس پروجیکٹ میں ہم نے ارن بھی ٹھیک ٹھاک کیا. زبردست. تو اس لیے آپ اگر پازیٹیو اپروچ رکھیں گے پازیٹیو سوچ رکھیں گے تو وہ کام جو ہے نا وہ آدھا تو ویسے ہی مسئلہ بالکل حل ہو جاتا ہے. ایسے ہی مطلب اگر آپ صرف انڈرسٹینڈنگ بنا لیں پرابلم کو سالو کرنے کی اور اس کے لیے پازیٹیو اگر نیگیٹو سوچ ہوگی تو اوبویسلی آپ کا دماغ نا کسی اور سائڈ پہ کام کرنا سٹارٹ کر دے گا. پھر اللہ تعالیٰ کی ایک تخلیق کی ایک اور میں آپ کو بتاؤں مطلب جب ہم انسان ہیں جب ہم کسی چیز کے بارے میں کسی مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں نا کہ بڑے رستے نکل آتے ہیں. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. وہ رستے کیسے نکلتے ہیں؟ قدرت جو ہے وہ اس کو ہیلپ کرتی ہے انسان کو اور اس طرح کا ماحول بننا سٹارٹ ہو جاتا ہے کہ آپ اس چیز کو ایگزیکٹلی. اور چونکہ آپ ماشاءاللہ آپ خود بھی بزنس مین ہیں اور اگر ہم بزنس مین کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے پازیٹیو رہنا مثبت سوچ رکھنا خود اعتمادی سے کام لینا بہت ضروری ہے. جب آپ نیگیٹو ہوتے ہیں تو اصل میں دیکھیں کسی ورکر نے فرض کرو کہ کام کمپلیٹ نہیں کیا اب اس کی 2 اپروچز ہو سکتی ہیں کہ آپ ایروگنٹ بیہیویئر کے ساتھ چلے جائیں آپ تھوڑا سا مطلب ایڈوائز والے بیہیویئر کی طرف چلے جائیں. تو اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا ایروگنٹ بیہیویئر آپ کو بھی ڈسٹرب کرے گا اور سیٹ اپ کو ڈسٹرب کرے گا. تو آپ کو میرا خیال ہے
वहाँ पे पॉजिटिवली किसी को सपोर्टिव रोल के अंदर चलेंगे तो नेक्स्ट टाइम वो शख्स कोशिश भी बेहतर करेगा और काम भी अच्छा होगा। एग्जैक्टली, काम भी अच्छा होगा और वो नेक्स्ट टाइम कोशिश करेगा ख़ुद को मस्बत रखने की, मस्बत सोचने की। नाज़रीन, अपने मेहमानों से डिस्कशन के सिलसिले को हम मज़ीद भी आगे बढ़ाएंगे, जो कि ब्रेक की जानी बढ़ना है। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, सल्ट्रा में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। हमारा आज का मौजू जिस पे डिस्कशन का सिलसिला जारी है कि मस्बत सोच आपकी खुद एतमादी को बेहतर बना सकती है। यकीनन नाज़रीन, अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। आपकी ज़िंदगी के जो उतार चढ़ाव है उसका ख़ात्मा हो सकता है, आपके अंदर खुद एतमादी बहाल हो सकती है और इससे आपकी, आपके मुआशरे की, आपके मुल्क में जो है खुशहाली पैदा हो सकती है। तो जो इसका आगाज़ है यकीनन वो घर से, वो तरबियत से उसका आगाज़ होता है। तो अपने मेहमानों से डिस्कशन का सिलसिला जारी। अगर आप भी हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं, लाइव कॉल के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद हैं। जी अहमद सगीर साहब, आपकी जाने बातें, जिस तरह से मोहम्मद रफ़ीक साहब से हम डिस्कशन कर रहे थे, उन्होंने बात बीच में डर की कुछ वर्किंग एरियाज़ की। यकीनन इस वक्त हमारे मुआशरे में एक डर पाया जाता है। किसी दफ्तर में हम काम करते हैं, किसी भी ऑफिस में हम काम करते हैं, हमारे माइंड में एक डर होता है कि कोई गलती होगी या हम ये काम नहीं कर सकेंगे तो हमारी जॉब जा सकती है। तो ये खौफ भी हमारे अंदर अदम एतमादी पैदा करता है। क्या कहते हैं? बिल्कुल बजा कहा। खौफ जो है ये एक बाई प्रोडक्ट है बुनियादी तौर पे इंसान की इन सोचों की, जिसके नतीजे में अनहोनी या वो वाले वाक़यात जन्म लेते हैं जो अल्टीमेटली उसकी फाइनेंशियल, जो उसकी माशी ज़िंदगी है, उसकी घरेलू ज़िंदगी और उसकी समाजी ज़िंदगी को जो मुतासिर करते हैं। एग्जैक्टली। लिहाजा एक डर उसके अंदर जो है वो आ जाता है। मैं आपको एक जो रिसेंट साइंस के अंदर जो सबसे बड़ा वाक़या जिसने बहुत ज़्यादा थ्रिल पैदा किया हुआ है वो मैं आपके साथ। जी ज़रूर। उन्होंने, साइंसदानों ने कुछ मेंढक लिए और उनको एक बड़े सारे टब के अंदर, एक गहरा टब जिसमें बहुत ज़्यादा पानी था, उसके अंदर उनको उन्होंने छोड़ दिया। सही। वो मुसलसल कोशिश करते रहे तैरने की और ना डूबने की। उन्होंने वो ड्यूरेशन देख रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता जो है उन्होंने देखा कि 3 घंटे से लेके और 11 घंटे तक उन्होंने स्ट्रगल की और फिर उन्होंने अपने आप को छोड़ दिया और वो डूबना शुरू हो गए। वो जो आखिरी जो मेंढक था जो डूबने लगा, डूबने से पहले उसको उन्होंने निकाला, बाहर रखा, उसको खिलाया पिलाया, उसकी थोड़ी सी जो है उसकी खातिर मदारत की और फिर उसके बाद दोबारा उसको जो है टब के अंदर छोड़ दिया। आप हैरान होंगी कि इस दफ़ा वो कितनी देर तक जो है वो डूबने से बचने की कोशिश करता रहा। 60 घंटे, जो कि 11 घंटे से कहीं ज़्यादा थे। इसकी वजह ये कि उसके अंदर एक उम्मीद पैदा हो गई थी कि अभी फिर मुझे कोई आएगा, निकालेगा और मैं बच जाऊंगा। अच्छा, ये जो उम्मीद है ये समटाइम आपको डूबने से बचाती है और आपकी स्ट्रगल को जो है वो आगे लेके चली जाती है। हम लोगों और अल्लाह भी आप देखें कि यही कहता है कि नाउमीद ना हो, क्योंकि नाउमीदी जो है वो कुफ्र की तरफ ले जाती है और कुफ्र अल्टीमेटली जब आप किसी को बंद गली में छोड़ देते हैं फिर उसके पास कोई रास्ता नहीं होता, अल्टीमेटली वो या मारता है या मर जाता है। लिहाजा उम्मीदें जो है हमें अपने आप को मायूसी की तरफ नहीं जाना चाहिए, अपनी उम्मीद जिंदा रखनी चाहिए। हमारे यहाँ क्या किया जाता है कि हम जो हमारा जो सर्कमस्टांसेस है, जो हमारे इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस है, वो इतने क्रूशल हैं कि हमारे अंदर से मायूसी ज़्यादा है और उम्मीद कम हो जाती है और उसके नतीजे में एक होते हैं न्यूरल पाथवेज उसको बोलते हैं। अच्छा, ये कनेक्शंस होते हैं बिटवीन न्यूरॉन्स और आपके ब्रेन्स के बीच में जो है ये कनेक्शन जो है जो कि एक थिंकिंग पैटर्न को जो है वो बनाते हैं। अच्छा, इसमें वो कहते हैं, जो साइंस कहती है कि 100 बिलियन न्यूरॉन्स जो हैं वो आप देखें कि उसमें से एक न्यूरॉन जो है वो अगर आप ले लें, ये आपके को 100 बिलियन प्लस न्यूरॉन्स होते हैं जो आपके ब्रेन के अंदर काम कर रहे होते हैं। सही। और उनमें से जो एक न्यूरॉन है वो 2,50,000 जो है वो कनेक्शन जो है वो क्रिएट करता है। अच्छा, ये पाथवेज क्या है? ये पाथवेज बिल्कुल ऐसे ही होते हैं
کہ جیسے آپ ایک اجنبی راستے پہ جاتی ہیں تو آپ نہ صرف وہ راستہ آپ کے دماغ آپ کے سامنے بن رہا ہوتا ہے، کھل رہا ہوتا ہے، بلکہ آپ کے دماغ میں بھی بن رہا ہوتا ہے، اور آپ جب اس کو لنک کرتے ہیں اگلی دفعہ کسی کھوکے کے ساتھ، کسی ریڈی کے ساتھ، کسی دکان کے ساتھ، کسی اس کے ساتھ کہ اچھا میں یہاں سے یوں کر کے ایسے کر کے میں گیا تھا، تو وہ جو پاتھ ہے، وہ جو سامنے پاتھ کھل رہا ہے، وہ آپ کے برین میں بھی ایک پاتھ کریٹ کر رہا ہوتا ہے. تو سائنس یہ کہتی ہے کہ ایسے بے تحاشا پاتھ جو ہے وہ آپ کریٹ کرتے ہیں. اچھا اگر مایوسی کے پاتھ زیادہ بننے شروع ہو جائیں تو پھر سوچیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں. پھر آپ ڈپریشن کی طرف چلے جائیں گے، آپ سٹریس کی طرف چلے جائیں گے، آپ انزائٹی کی طرف چلے جائیں گے، اور آپ کے برین کے اندر جو ہے وہ ایسی چیزیں اور ایسی ایکٹیویٹی جو ہے وہ جنریٹ ہونی شروع ہو جائیں گی جو کہ الٹیمیٹلی آپ کو آگے بڑھنے سے روکیں گی، ناکامی کی طرف لے کے جائے گی. پروفیسر صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے، یقیناً اس کا آغاز ہمارے گھر سے ہوتا ہے، ہماری پرورش، ہماری تربیت، فیملی کا اس میں بہت اہم کردار ہے. بچے کے اندر یا نوجوان کے اندر مثبت سوچ پیدا کرنا، خود اعتمادی پیدا کرنا. جی، آپ کا سوال کا جواب دینے سے پہلے میں دو چیزوں کی وضاحت کر دوں کہ یہ جو نیورونز کے نیٹ ورک کی بات کی ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ آپ کی فزیکل ہیلتھ اور آپ کی مینٹل ہیلتھ کو بیلنس کرتا ہے، اور اس کا بہت زیادہ اس میں عمل دخل ہوتا ہے. سیکنڈلی یہ کہ دیکھیں جو بھی آپ کی سوچ ہے وہ آپ کے جو میجر آرگنز ہیں ان پہ بھی اثر انداز ہوتی ہے. آپ کی دیکھیں جب آپ خوف میں ہوتے ہیں یا بھاگ رہے ہوتے ہیں یا ڈر ہوتا ہے تو آپ کی ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے. اسی طرح سے آپ کے جو ڈفرینٹ طرح کی اور آپ کے جو میجر آرگنز ہیں، کڈنیز ہیں، لنگز ہیں، ان کے اوپر افیکٹ آتا ہے آپ کی سوچ کا. آپ کے اگر پریشر میں ہے تو اس کا بھی افیکٹ آتا ہے. جہاں تک آپ نے گھریلو گھر کے اندر جو مسائل ہوتے ہیں اس میں بات کی ہے، تو ہمارے ہاں سب سے زیادہ مسئلہ اگر گھر پہ زیادہ تر خواتین ہی ہوتی ہیں تو ان کے حوالے سے میں بات کروں گی کہ دیکھیں ایک تو ہم فائنینشلی جو میجورٹی ہے ہماری خواتین کی وہ ڈیپینڈنٹ ہے. ایگزیکٹلی. اور اگر فائنینشلی ڈیپینڈنٹ نہیں بھی ہے تو ایموشنلی ڈیپینڈنٹ ہے. صحیح ہے. تو جو ورکنگ ہیں ان کے لیے ایموشن ڈیپینڈنس جو ہے ان میں ایک سینس آف انسیکیورٹی پیدا کر دیتا ہے، عدم تحفظ کا ایک احساس پیدا کر دیتا ہے. پروفیسر صاحب انسیکیورٹی پہ ہم بات کریں گے. ہم چاہیں اس بریک میں ہم رفیق صاحب کو بھی ایڈ کریں. رفیق صاحب آپ سے ہم جاننا چاہیں گے انسیکیورٹی خواتین کے ساتھ ساتھ اس وقت مرد حضرات میں بھی پائی جا رہی ہے. کیا وہی ایک ڈر کی جو ہم بات کریں، ایک ڈر ان کے دماغ میں بیٹھ جاتا ہے کہیں ہماری جاب نہ چلی جائے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، میں تھوڑا پریکٹیکل اپروچ ہے میری. جی جی. جس طرح اس دنیا میں نا خوف بکتا ہے نا، ایسے آپ امید بھی بیچ سکتے ہیں. امید بھی بکتی ہے. صحیح. خوف آسانی سے بکتا ہے اور امید تھوڑی سی مشکل سے بکتی ہے، لیکن امید بھی بکتی ہے. صحیح. اب آپ دیکھیں یہ امید ہی ہے نا کہ آپ کسی در سے کوئی لا لگا لیتے ہیں، کسی بندے سے کوئی امید لگا لیتے ہیں. اب آپ کو کسی کی نمبر ایک تو امید نہیں توڑنی چاہیے. جب آپ امید توڑ دیتے ہیں تو وہ پھر اس کی بائریکشن بندے کی چینج ہو جاتی ہے، کہیں اور نکل جاتا ہے. بالکل. جس طرح خوف بکتا ہے اس طرح امید بکتی ہے. تو امید جو اچھی امید کرنا، میں نے جتنے پروجیکٹس آج تک اپنی لائف میں کیے ان میں کچھ ایسے مطلب اس طرح کی چیزیں تھیں کہ جو مجھے روک سکتی تھیں کہ یہ نہ کرنا ادروائز ایسے ہو جائے گا. بالکل بالکل. تو ان چیزوں کو آپ نے نکالنا ہے، مطلب ان چیزوں کو آپ نے اور کر کے اب ایک وہ ہے آلویز ٹرن اے نیگیٹو سچویشن انٹو اے پازیٹیو سچویشن. سچویشن نیگیٹو ہو سکتی ہے، تھنکنگ نیگیٹو ہو سکتی ہے. اچھا پھر ایک کسی پروجیکٹ کی اپروچ نیگیٹو ہو سکتی ہے لیکن اس کو پازیٹیو میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے. بالکل ایسے. آپ کی جو جیسے کہتے ہیں نا کچھ سپیکرز ایسے ہوتے ہیں جب وہ روسٹرم پہ آتے ہیں نا تو ان کی ٹانگیں کانپتی ہیں. تو خوف جو ہے اس کو آپ اپنی اسٹرینتھ بھی بنا سکتے ہیں. یس بالکل. تو اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ آپ مشکل سچویشن کو پازیٹیو سچویشن میں اور ایک اس طرح کی چیزوں کو کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو جتنی امید آپ کی اچھی ہوگی اللہ تعالیٰ اچھی امید پہ جو ہے نا انسان کو ریوارڈ بھی اچھا ہی کرتے ہیں. بے شک. تو ہمیشہ میرے خیال سے پازیٹیو سوچنا چاہیے. ایگزیکٹلی. اور پازیٹیو سوچ آپ کو مینٹلی آپ کی ہیلتھ کے لیے بھی ضروری ہے. بالکل. فزیکل ہیلتھ آپ کی اچھی رہتی ہے. کیونکہ دیکھیں پازیٹیو چیز ایک ایسی ہے جس کے اوپر مطلب اس کو کوئی غلط نہیں کہہ سکتا. ایگزیکٹلی. کوئی پابندی نہیں ہے. آگے بڑھیں گے آپ کی بات کو رفیق صاحب. بریک کی جانب بڑھنا. بریک کے بعد ہم کنٹینیو کریں گے ناظرین کہ کس طرح سے اپنی سوچ کو ہم مثبت بنائیں اور کس طرح سے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. اور ڈر کا خاتمہ جو ہے وہ یقیناً ضروری ہے. آگے چل کے بات کریں گے چونکہ بریک کی جانب بڑھنا ہے. دیکھتے رہیں سچ سویرا.
वेलकम बैक नाज़रीन, सर्च में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। हमारा आज का मौजूद जिस पर डिस्कशन का सिलसिला जारी है कि मस्बत सोच ही आपकी खुद एतमादी को बेहतर कर सकती है। यकीनन नाज़रीन, अगर आप अपने अंदर छुपी सलाहियतों को पहचान लेते हैं, मनफी सोच की बजाय अगर आप मस्बत सोचना शुरू कर देते हैं, अच्छा सोचना शुरू कर देते हैं, तो यकीनन जो हमारे ज़िंदगी के प्रॉब्लम्स हैं, जो मसाइल, जो उतार चढ़ाव, जो नाकामियाँ, जो खामियाँ हैं, उसका ख़ात्मा मुमकिन हो सकता है। हमारे आज के इस अहम मौजू पर डिस्कशन के लिए मेहमान भी हमारे साथ मौजूद है। एक दफ़ा फिर से उनका तारुफ करवाते चले। हमारे साथ अहमद सगीर साहब हैं जी, उनके साथ प्रोफेसर अकीला आसिफ साहिबा हैं, उनके साथ मोहम्मद रफ़ीक साहब हैं। मेहमानों का शुक्रिया वक्त देने का। नाज़रीन, आज के मौजू पे आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं लाइव कॉल के जरिए, नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद हैं। जी रफ़ीक साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आप ही से डिस्कशन का सिलसिला जारी था। आप बयान फरमा रहे थे कि हमें डर नहीं, उम्मीद और प्यार मोहब्बत जो है उसको बांटना चाहिए। कंटिन्यू कीजिए। देखिए जी, मैं ये अभी इस सेशन का आगाज़ ना मैं करता हूँ, अल्लामा इकबाल का एक शेर है जी कि यकीन मुहकम अमल पे हम, मोहब्बत फ़ातिह आलम, जहाद ज़िंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें। तो ये जो मोहब्बत है ना, ये आप बेच सकते हैं, प्यार बेच सकते हैं, बिल्कुल। खौफ तो बिकता है, ठीक है, जिस तरह मैंने पहले कहा खौफ बिकता है, तो उम्मीद बेचें। अब जब आप उम्मीद बेचेंगे, उम्मीद में इंसान बहुत कुछ कर जाता है। जिस तरह सर ने कहा कि जी एक मेंढक जो है उसने 18 घंटे वो एफर्ट कर सकता है इस उम्मीद पे कि उसे कोई निकाल लेगा। ठीक है, इस तरह आप अगर उम्मीद बेचेंगे तो उम्मीद पे बड़े बड़े ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स, ऐसी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा, मैं इसकी एक एग्जांपल दूं। मुझे कहीं एक अपॉर्चुनिटी मिली कि एक प्रोजेक्ट है जो कि सोसाइटी में चेंज ला सकता है। ठीक है। मैं किसी एक और टीवी प्रोग्राम में बैठा हुआ था, तो मैंने कहा कि जितने छोटे सिटीज़ हैं ना, ठीक है, उनको इस काबिल बनाएं कि लोगों को बड़े शहरों में ना आना पड़े। बिल्कुल ऐसे। तो उसके लिए मैंने कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट किए। ठीक है। तो एक शहर में हम एक प्रोजेक्ट सोच रहे थे, तो उन्होंने कहा जी ये प्रोजेक्ट सर यहाँ पे नहीं चलेगा। जब आप इतना पैसा, इतनी इन्वेस्टमेंट और इतनी अपनी एनर्जी कर ही रहे हैं वेस्ट, तो आप किसी बड़े शहर में इन्वेस्ट करें इसको। सही। आप लाहौर में करें, इस्लामाबाद में करें। मैं कहा लाहौर इस्लामाबाद में सारी दुनिया काम कर रही है ऑलरेडी हो। एग्जैक्टली। ठीक है। तो असल में हमारे प्रॉब्लम्स क्या हैं? हमारा प्रॉब्लम बैलेंस ऑफ पेमेंट है मिसाल के तौर पे। ठीक है, तो अब बैलेंस ऑफ पेमेंट का मसला क्या है? हम जो चीज़ें बाहर से इंपोर्ट करते हैं वो इतनी ज़्यादा हैं कि हमारे सारे डॉलर या हमारी सारी जो पैसे हैं वो बाहर चले जाते हैं, और उसके बाद हमें प्रॉब्लम आ जाता है, फिर हमें लोन लेने पड़ते हैं। तो मैंने कहा जी क्यों ना छोटे शहरों में। अच्छा, मुझे फिर ये बात समझ आई कि ऐसी चीज़ें जो जहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं है, अगर वहाँ प्रोवाइड करेंगे तो वहाँ उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन विद मेजर सिटीज़ में। अगर एक प्रोजेक्ट हम कर रहे थे, फर्स्ट करो एक यूनिट रेट हमारा था फॉर एग्जाम्पल 30,000 रुपीज़, तो छोटे शहर में हमने 40,000 पे वो चीज़ सेल की और वो बिक गई, क्योंकि वहाँ पे वो चीज़ अवेलेबल नहीं थी। तो आप ये उम्मीद जो है ना, फिर मैंने ना लोगों से फिर एक जगह पे और मैं कहीं कोई स्पीच कर रहा था, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा अल्लामा इकबाल का एक शेर है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। कहते हैं मंजिल से आगे बढ़ के मंजिल तलाश कर, क्या बात, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। क्या बात। तो इंसान ने तो रुकना नहीं है। ठीक है, जहाँ पे आप कहते हैं कि यहाँ पे आपकी ग्रोथ रुक जाती है, जहाँ पे आपकी सोच रुक जाती है, जहाँ पे आप समझते हैं कि आपने बहुत कुछ कर लिया, तो मेरे ख्याल से आपको, जैसे वो कहते हैं ना कि गोद से गोर तक पढ़ने की जरूरत है। बेसिकली वो पढ़ना नहीं है, वो लर्निंग है। लर्निंग, कि आपकी लर्निंग जो है वो सारी लाइफ चलती रहे। अब लर्निंग सारी लाइफ कैसे चलेगी? पॉजिटिव सोच के साथ पॉजिटिव चलेगी, नेगेटिव सोच के साथ नेगेटिव चलेगी। एग्जैक्टली। अगर आपकी सोच नाज़रीन रुक जाती है तो यकीनन आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, आपकी जो कामयाबी के रास्ते हैं वो बंद हो जाएंगे। सगीर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, यकीनन जब हमारी सोच रुक जाती है, हम डर जाते हैं, खौफ हमारे अंदर पैदा हो जाता है, तो अदम एतमादी जो है वो जगह ले लेती है, एहसास कमतरी एक अपनी जगह बना लेती है, और हमने ये सोच लिया होता है कि ये काम हम नहीं कर सकते। क्यों? उसकी जो वजह है वो हम डर को बना लेते हैं। माजी में कोई ऐसी चीज़ें हमारे सामने आती है, उसको हम साथ लेके चलना शुरू हो जाते हैं। ये बात माइंड में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर नाकामी हमें मिली है तो ये वक्त नहीं रहेगा, ये वक्त गुजर जाएगा। खुशी मिली है तो वो वक्त भी नहीं रहा था, तो ये भी यकीनन नहीं रहेगा। इस बात को माइंड में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या कहते हैं? बिल्कुल ठीक बात है। उसकी वजह ये है कि उसने कहा वक्त की एक बड़ी अच्छी बात है और एक बुरी बात है। उन्होंने कहा जी कि क्या? उसने कहा वक्त की अच्छी बात ये है कि बुरा वक्त नहीं रहता। तो उसने कहा अच्छी बात क्या? उसने कहा अच्छी बात ये है कि वक्त फिर भी चला जाता है। सो बात ये है कि वक्त चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, दोनों सूरतों में उसने जाना है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अब अगर आप ठहर गए हैं, आप रुक गए हैं, तो आपकी ग्रोथ रुक जाती है। ऐसे ही नेपोलियन हिल, एक तो नेपोलियन बोनापार्ट थे, एक नेपोलियन हिल जो है एक उनकी बड़ी मशहूर एक सेइंग है। उन्होंने कहा कि इंसान ने इतना
خزانے اس نے زمین سے نہیں نکالے جتنے اس نے دماغ سے نکالے. بالکل بالکل. اچھا اس کا مطلب ہے کہ جو کریٹیوٹی ہے وہ آپ کے دماغ سے نکلتی ہے. جو صلاحیتیں ہیں اگر آپ کی اندر وہ موجود ہے تو آپ نے کوئی ایسی چیز بنا دی ہے تو الٹیمیٹلی آپ جو ہے دنیا کے اوپر وہ کیونکہ آئیڈیا ہے نا. یہ جو فیس بک ہے یہ کسی نے تو سوچا تھا نا بیٹھ کے, اور آج دیکھ لیں کہ جو ہے وہ فیس بک پوری دنیا پہ. ٹویٹر ایک آئیڈیا تھا, بہت سارے ایسے آئیڈیاز تھے جن کو کسی زمانے میں لوگ صرف سوچ سکتے تھے, پھر کسی نے اس کو امپلیمنٹ کیا اور پھر اس کو جو ہے ٹیکنالوجی ہے یہ بھی ایک انسانی دماغ کی سوچ ہے. ایگزیکٹلی ٹھیک ہے. اچھا سقراط کے پاس نا ایک آدمی گیا, اس نے کہا کہ مجھے بتائیے کہ میرا مستقبل کیا ہے. اچھا تو سقراط نے اس کو کہا, اس کو کاغذ پینسل دیا, اس نے کہا لکھو بیٹھ کے, تمہارے اندر جو بھی خیالات ہیں تم اس کو لکھ دو. ٹھیک ہے. وہ بہت دیر تک لکھتا رہا, جب تھک گیا تو اس نے کہا کہ میں نے لکھ دیا. تو اس نے اس کو پڑھ کے اس نے کہا یہی تمہارا مستقبل ہے, تم نے جو خیالات لکھے ہیں تم اسی کی کوشش کرو گے, اس کی صحیح کرو گے اور اسی کا تردد کرو گے. سو بنیادی طور پہ ہمارے جو خیالات ہوتے ہیں یہ ہماری سوچ اور ہماری سوچوں کی عکاسی ہوتی. وہ ایک شعر تھا کہ وہ کم سخن نہ تھا پر بات سوچ کر کرتا. کیا بات. وہ کم سخن نہ تھا پر بات سوچ کر کرتا, یہی سلیقہ اسے سب سے معتبر کرتا. اچھا دیکھیں ہم سوچ کے بات نہیں کرتے اور سوچ کے بات نہیں کرتے, بس بات کہہ دیتے ہیں, اور پھر بات جو کہہ دیتے ہیں وہ الٹیمیٹلی ہمارے گلے پڑ جاتی ہے. اس ملک میں آپ حکمرانوں سے لے کے اور نیچے عام آدمی تک اور ہمارے باسز تک اور ہم جہاں پہ خود باسز ہیں, ہمارے جونیئرز نیچے, ہم خود بھی بہت ساری چیزوں کو نہیں سوچتے, ہمارے اوپر والے بھی نہیں سوچتے, ہمارے نیچے والے بھی کہتے ہیں پہلے تولو پھر بولو. ٹھیک ہے. اچھا تولنا تو دور کی بات ہے, بس ہم بولنے کو اس کو جو ہے وہ پریفر کرتے ہیں. ایگزیکٹلی فوراً ایکشن کا ریئیکشن. سو مثبت ایک تو یہ کہ آپ کو اپنے اندر جو ہے اپنے تھنکنگ پیٹرنز کو جو ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہوگا کہ کیا ہم جو سوچ رہے ہیں وہ ٹھیک سوچ رہے ہیں. صحیح. اچھا ہماری سوچیں جو ہیں وہ کیا مثبت ہیں. ٹھیک ہے, سب بریک کی جانے پڑنے, بریک کے بعد ہم یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں کہ کیا ہم جو کر رہے ہیں جو سوچ رہے ہیں وہ ہمارے لیے صحیح ہے یا نہیں, اس کو کنٹینیو کریں گے, لیکن بریک کی جانے پڑنے ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, سبسکرائب ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ہمارا آج کا موضوع جس پر ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے کہ مثبت سوچ ہی آپ کی خود اعتمادی کو بہتر کر سکتی ہے. یقیناً ناظرین اگر اپنے زندگی کو خوشحال, خوشگوار اور احسن طریقے سے بسر کرنا ہے تو مثبت سوچ کو اپنانا ہوگا, اپنی اصلاح کرنی ہوگی اور خود اعتمادی کو پروان چڑھانا ہوگا تاکہ ہمارے جو زندگی کے پرابلم, جو مسائل ہیں, اس سے چھٹکارا حاصل کرتے ہوئے بہتر طریقے سے زندگی کو ہم بسر کر سکیں. جی احمد صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے آپ ہی سے ڈسکشن کا سلسلہ جاری تھا کہ کس طرح سے ہم اپنی اصلاح کریں, یہ جانیں کہ جو ہم فیصلہ کر رہے ہیں, جو ہم سوچ رہے ہیں وہ ہمارے لیے صحیح ہے یا نہیں. کنٹینیو کریں. بالکل ٹھیک بات ہے. دیکھیں ایک بہت بڑے ایک شخص ہے, ایک بڑا نام ہے جان میکسویل. انہوں نے کچھ 40 سال تحقیق کی کامیاب لوگوں پر. ٹھیک ہے. اور انہوں نے پھر ایک کتاب بھی ان کی ہے, اور اس کتاب کا جو اس کا لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ان کی مشاہدے میں جو چیز آئی ہے, انہوں نے کہا جی کہ جو ان کے جو سوچنے کا جو انداز تھا وہ کم و بیش ایک سا ہی تھا. اچھا اب اس کے اندر کیا امپورٹنٹ چیز جس کو وہ فوکس کرتے ہیں, انہوں نے کہا کہ انداز فکر جو ہے, انہوں نے کہا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, چونکہ انداز فکر ہی ہوتا ہے جو آپ کو کامیاب کرتا ہے یا ناکام کرتا ہے, اچھا بناتا ہے یا برا بناتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ بنیادی طور پہ ہم پہلے برائی سوچتے ہیں پھر برائی کرتے ہیں. سو اس کا مطلب ہے کہ پہلے تھنکنگ پروسیس ہے, آپ تھنکنگ پروسیس میں لے کے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, پیٹرن ہے نا آپ کا.
اچھا آپ نے اچھا کام کرنا ہے تو بھی آپ پہلے سوچیں گے کہ اچھا آج مجھے یوں کرنا چاہیے یا میں نے فلانے کی مدد کرنی ہے یا میں نے یہ کرنا ہے. سو اگر آپ کا اپنی تھاٹس کے اوپر اور تھاٹ کے پروسیسنگ کے اوپر آپ کا کنٹرول نہیں تو پھر آپ ایک شتر بے مہار ایک وہ آپ کی حالت ہے اور آپ کی تھاٹس آپ کو کہیں بھی دوڑائے چلے جا رہے ہیں اور آپ بھاگے چلے جا رہے ہیں اس گھوڑے کے اوپر. سو آپ کو اپنے خیالات کے گھوڑے کو اپنے قابو میں لے کے آنا ہے اور پھر اس کے اوپر جو ہے آپ چڑھ کے سواری کریں تو یقین کریں آپ جو ہے بہت آگے تک جا سکتے ہیں. اب بدقسمتی یہ ہے ہمارے ہاں کہ ہم نے لوگوں کو اتنا زیادہ جو ہمارا جو معاشی سسٹم ہے ذریعہ معاش کے اندر ہم اتنے زیادہ پھنس گئے ہیں اور الجھ گئے ہیں کہ ہم بھول گئے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ اپنی چیزوں کو آگے لے کے چلنا ہے. کیا صحیح ہے, کیا غلط, کیا منفی ہے, کیا مثبت ہے. پروفیسر صاحبہ, خواتین کی اگر ہم تھوڑی بات کر لیں تو ڈیفینیٹلی اس وقت کافی حد تک جو خواتین ہیں وہ بھی ورکنگ لیڈیز ہیں, ورکنگ وومنز ہیں, تو جب ایک ان کی جاب کی بات آتی ہے یا ان کے فائدے کسی بھی فیلڈ سے ریلیٹڈ بات آتی ہے وہ چیزیں ڈسکس نہیں کرتی ہیں, شیئر نہیں کرتی ہیں. ان کے اندر ایک جھجک سی پائی جاتی ہے, خوف سا پایا جاتا ہے, ایک ڈر سا پایا جاتا ہے. ویسے کہا جاتا ہے کہ جہاں پہ 2 خواتین ہوں گی وہ کبھی خاموش نہیں ہوں گی, لیکن کام کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں یا ایک ایسی بات جو ہمارے لیے, ہماری فیملی کے لیے, ہمارے آفس کے لیے, ہمارے ملک کے لیے فائدے مند ہو سکتی ہے, وہاں کہیں نہ کہیں ہچکچاہٹ خواتین میں پائی جاتی ہے. کیوں؟ اس میں سب سے جو بڑی وجہ ہے, آپ کے جو سوال کا ڈائریکٹ جواب ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے صرف خواتین ہی نہیں بلکہ ہماری پوری سوسائٹی کے اندر پروفیشنلزم کی بڑی کمی ہے. پروفیشنلزم پہ کوئی زیادہ زور نہیں دیا جاتا. پروفیشنلی ساؤنڈ ہونا جو ہے وہ کوئی زیادہ اس کو ویٹیج نہیں دی جاتی. آپ کسی بھی پروفیشن سے وابستہ ہوں, آپ کو لیبل کر دیا جاتا ہے اس کے کتنے کانٹیکٹس ہیں, اس کے کتنے کنیکشنز ہیں, اس کی بیک پہ کون ہے. مطلب ان چیزوں کو اتنا زیادہ حاوی کر دیا جاتا ہے کہ پروفیشنلی جو ساؤنڈ لوگ ہیں وہ پھر اس پہ زیادہ کیونکہ اس چیز کی ویٹیج نہیں ہے تو پھر اس پہ بات بھی نہیں کی جاتی. اور خواتین کیونکہ تھوڑا سا ہماری سوسائٹی ان کو ویسے بھی انڈر ایسٹیمیٹ کرتی ہے تو اس پہ ظاہر ہے پھر وہ تو بالکل اس پہ بات نہیں کرتی کہ کہیں میں غلط نہ ہوں. لیکن ابھی جو آج کل کی خواتین ہیں نہ ہو, اس کو ختم کرنا چاہیے. جی بالکل میں اسی طرف آ رہی ہوں. یہ تھوڑا آج سے میرا خیال کچھ عرصہ پہلے تک یہ کانسیپٹ تھا. اب خواتین پروفیشنلی بڑی ساؤنڈ ہو کے بات کرتی ہیں. صحیح. یعنی اگر میں صرف اپنی ایجوکیشن سے متعلق بات کروں تو ابھی آپ دیکھیں ایجوکیشن کے شعبے میں ابھی خواتین بڑے ہی اعتماد کے ساتھ بات کرتی ہیں, چاہے وہ ٹیچرز ہیں یا کسی بھی لیول پہ وہ کام کر رہی ہیں. اسی طرح سے جو بچیاں ہیں, جو اسٹوڈنٹس ہیں, ان کی اگر آپ پریزنٹیشنز دیکھیں, ان کا اگر آپ کام دیکھیں, میں یہ جینڈر ڈسکریمنیشن نہیں کر رہی کیونکہ بچے بھی بڑے ہی امپورٹنٹ ہیں اور بڑے عزیز ہیں, لیکن بچیاں بہت محنت کر رہی ہیں اور وہ منواتی ہیں, باقاعدہ آرگیو کرتی ہیں. تو یہ کانسیپٹ جو ہے اب چینج ہوتا جا رہا ہے, ٹرانسفارم ہوتا جا رہا ہے. اگرچہ پوری طرح سے نہیں ہوا لیکن یہ ٹرانسفارم ہو رہا ہے. پوری طرح سے نہیں ہوا, بالکل جی, لیکن یہ ہو رہا ہے. اب یہ چینج آ رہی ہے اور لوگ جو ہے پروفیشنلی بات کرنے کو اچھا سمجھنے لگے ہیں. کیونکہ میرے ساتھ جب بات ہوتی ہے نا, جیسے فار ایگزامپل میں نے کچھ دن پہلے ایک سیمینار کروایا. اب سیمینار میں کچھ لوگ آئے, کچھ نہیں آئے. جو نہیں آئے انہوں نے مجھے کہا اچھا میڈم سیمینار کیسا رہا, اچھا میڈم یہ ہوا. میڈم وہ یہ بھی تو ساتھ تھا نا, کچھ ایسی چیزیں تھیں جو پرسنل تھیں. تو میں نے کہا جی نو وے, صرف پروفیشنلی بات کریں کہ اس میں کیا چیزیں ڈسکس ہوئی اور اس کن چیزوں پہ زور دیا گیا. باقی جو آگے پیچھے کی چیزیں ہیں اگر تھوڑا سا یہ سینس کریٹ کر دیا جائے پازیٹیولی, لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بالکل پازیٹیولی لو ٹون میں ہمبل ہو کے اگر آپ یہ چیزیں کنوے کر دیتے ہیں تو میرا خیال ہے یہ چینج آ سکتی ہے اور آ رہی ہے. کیونکہ ابھی اگر آپ ہائر ایجوکیشن میں دیکھیں نا تو پی ایچ ڈیز میں زیادہ جو تعداد ہے وہ خواتین کی ہے. مطلب خواتین اس وقت, ابھی مجھے لیٹسٹ ڈیٹا نہیں پتا, اگر اف آئی ایم رانگ تو مجھے معاف کر دیجیے گا, لیکن یہ ہے کہ جو ابھی کچھ عرصہ پہلے تک جو ڈیٹا تھا اس میں خواتین جو ہیں پی ایچ ڈیز یا ہائیلی کوالیفائڈ خواتین کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہے. لیکن اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو کی پوسٹ کے اوپر جہاں پہ ڈیسیژن میکنگ پوسٹ ہیں پاکستان کے اندر, اس پہ خواتین کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے. تو یہ جو امبیلنس ہے یہ بھی ہماری خواتین میں تھوڑا سا پروفیشنلی اگر وہ ساؤنڈ ہیں بھی تو ان کے اعتماد میں کمی لاتا ہے. اس پہ حکومت وقت کو بھی اور اداروں کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے. ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے, ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے, چاہے وہ آپ کی فیملی ہے, آپ کے دوست, آپ کے کولیگ, آپ کے تعلیمی ادارے ہیں, آپ جہاں پہ کام کر رہے ہیں آپ کا وہ ادارہ ہے, تو یقیناً سب کی ذمہ داری بنتی ہے ایک دوسرے کا ساتھ دے. اگر کہیں کوئی غلط ہے یا کہیں اس کو نہیں سمجھ لگ رہی, کوئی ڈپریشن میں ہے, پریشان
پریشان ہے اس کی پرابلم کو حل کرنے کی کوشش کریں, مثبت سوچ کی طرف لائیں, مثبت جو پہلو اس کے سامنے رکھیں. اس کے اندر اگر عدم اعتمادی آپ کو دکھائی دے رہی ہے تو اس کو خود اعتمادی میں بدلنے کے لیے اس کی مدد کریں. اگر آپ کسی کی مدد کرتے ہیں نا تو یقیناً آپ کو اپنے لیے مدد ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, اللہ پاک خود بخود آپ کی مدد کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کانسیپٹ کو بھی لانا بہت زیادہ ضروری ہے. آگے چل کے اپنے مہمانوں سے مزید بھی ڈسکشن کے سلسلے کو آگے بڑھایا جائے گا, لیکن بریک کی جانب بڑھنے ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, سچ میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہتے ہیں خوش آمدید. ہمارا آج کا موضوع جس پر ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے کہ ناظرین آپ کی مثبت سوچ آپ کی جو خود اعتمادی ہے اس کو بہتر بنا سکتی ہے, کامیابی کے راستے آسان کر سکتی ہے, آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا سکتی ہے. جو آپ نے سپنے, جو خواب, جو خوشگوار زندگی آپ بسر کرنا چاہتے ہیں یقیناً وہ ہو سکتے ہیں, لیکن خود اعتمادی کے ساتھ. اگر منفی سوچ یا عدم اعتمادی نے آپ کی زندگی میں جگہ بنا لی تو یقیناً زندگی جو ہے پرابلم سے گھر جائے گی. اور اس وقت ہمارے معاشرے کو خود اعتمادی کی بہت زیادہ ضرورت ہے. محمد رفیق صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, آخری سیگمنٹ میں چند منٹ ہے. سلوشن آپ سے جاننا چاہیں گے کہ دوسرے کی غلطی یا دوسرے کی کامیابی کو دیکھ یا اپنی غلطی کو سامنے رکھتے ہوئے موازنہ نہیں کرنا چاہیے, کمپیئر نہیں کرنا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ. ہو سکتا ہے سامنے والے کی جو صلاحیتیں ہیں وہ آپ کے اندر نہ ہو, آپ کی جو صلاحیتیں ہیں وہ اس کے اندر نہ ہو. تو یہ کمپیریزن کا جو ایک المیہ اس وقت پایا جا رہا ہے, اس کا خاتمہ ضروری ہے, تبھی مثبت سوچ یا خود اعتمادی آ سکتی ہے. دیکھیں جی, میں نے نا ایک شخص سے ایک چیز سیکھی. اس نے کہا کہ جی 4 عہدے ایسے ہیں لائف میں جن کا احترام کرو, جن کا رسپیکٹ کرو. کہتے ہیں جی پہلے تو عمر کا عہدہ ہے, اگر کوئی بندہ عمر میں آپ سے بڑا ہے نا اس کے رسپیکٹ کرو. اچھا یہ کچھ اصول وضع کر لیں نا اپنے لیے تو آپ کی سوچ پازیٹیو ہو جائے گی, آپ کو کام کرنا بڑا آسان ہو جائے گا. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ ایک علم کا عہدہ ہے, اگر کوئی آپ سے علم میں زیادہ ہے نا, کوئی پی ایچ ڈی ہے تو وہ پی ایچ ڈی ہے, وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, کسی غریب کا بچہ بھی ہو سکتا ہے, کسی امیر باپ کا بیٹا بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تیسرا وہ کہتے ہیں جس کے پاس دنیاوی ہوتا ہے, اگر کوئی ڈی سی ہے یا کوئی منسٹر ہے تو وہ ہے نا منسٹر, اس کو ایکسیپٹ کرنے میں برائی کیا ہے, ٹھیک ہے. اور چوتھا عہدہ وہ کہتے ہیں کہ وہ ہے عمل کا عہدہ. ایک شخص ہے وہ عمل کرتا ہے کسی چیز کے اوپر, ایک شخص جو ہے وہ صرف باتیں کرتا ہے. تو آپ نا جب تک لائف کے لیے کچھ رول سیٹ نہیں کریں گے نا اپنے, اس وقت تک. اچھا یہ کہتے ہیں کہ جب جو آپ نے جو سوال کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حسد ہے نا بیسیکلی, حسد تب آتا ہے جب آپ کو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ اعتراض ہوتا ہے. بالکل, ٹھیک ہے. اٹ مین کہ آپ کو اللہ نے جس کو جو دیا ہے وہ اللہ کی دین ہے اس کو, یا اس کی محنت ہے, یا اس کی قسمت ہے, یا اس کا نصیب ہے. اب آپ کسی کے نصیب کے ساتھ لڑ سکتے ہیں, آپ اللہ سے اپنا نصیب مانگیں, اپنے حصے کا رزق مانگیں, اور اس کو آپ موٹیویشنل وہ ایک تو پرسنالٹی تو بنا سکتے ہیں کہ وہ موٹیویشن دے آپ کو. حسد کرنا تو میرا خیال ہے کسی طرح بھی ٹھیک نہیں ہے. اچھا دوسرا میں آپ کو یہاں پہ ایک شعر بتانا چاہوں گا کہ کہتے ہیں نا موت کا ایک دن معین ہے, نیند کیوں رات بھر نہیں آتی. تو جو چیزیں ہونی ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو آپ روک نہیں سکتے, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے کرنے سے ہوں گی, تو جن کو آپ روک نہیں سکتے. پرابلم, میں ایک کلاس پڑھا رہا تھا ایک یونیورسٹی میں, تو میں نے کہا جی مجھے بتائیں کہ پرابلم کیا ہوتا ہے. تو بہت سارے لوگوں کو پرابلم کا نہیں پتا. پرابلم تو وہ جس کا سلوشن ہو, کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو سلوشن نہیں ہوتا, جن کا سلوشن نہیں ہے وہ پرابلم ہی نہیں ہے. اس کو آپ ایکسیپٹ کر لینے میں بھلائی ہے, ایکسیپٹ کر کے چلیں گے. جس طرح ہم مسلمان ہیں نا, ہمارے ساتھ کچھ ہو جائے تو ہم کہتے ہیں اللہ کی مرضی تھی, اس سے کیا ہوتا ہے ایک امید بن جاتی ہے, اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ قسمت تھی, نصیب تھا, اس لیے ہو گیا, اور پھر آپ آگے کی طرف چل پڑتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو میرے خیال سے جی سگیر صاحب ہمارے ناظرین کے لیے سلوشن کیا کہنا چاہیں گے, کس طرح سے مثبت سوچ کو اور خود اعتمادی کو فروغ دیا جائے؟ دیکھیں یہ جو برین ہے نا, برین از لائک اے گلیکسی. جس طرح گلیکسی کے اندر ہزاروں یا لاکھوں اور کروڑوں کے قریب جو ہے وہ سٹارز ہیں, اسی طرح آپ کے برین کے اندر جو ہے وہ اربوں اور خربوں کے قریب جو ہے نیورونز ہیں, ایسے ہی اور پاتھ بن رہے ہیں. آپ اس کے اندر کوشش کریں کہ ایسے پاتھ جنریٹ کریں جو پازیٹیو ہوں. ٹھیک ہے.
کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان اپنے مشاہدے اور تجربے سے سیکھتا ہے تو ہی وہ کرتا ہے. بالکل ایسے انسان کے بچے اور ایک بلی کے بچے میں یہی فرق ہے کہ بلی کا بچہ انگارے کو نہیں پکڑے گا، لیکن انسان کا بچہ انگارے کو ہاتھ ڈالے گا اور پھر وہ سیکھ لے گا کہ اس سے ہاتھ بھی جلتا ہے اور اس سے تکلیف بھی ہوتی ہے. سو وہ اس مشاہدے سے نکل کے جب آگے آتا ہے تو لامحالہ ایک نیا پاتھ جنریٹ ہوتا ہے اس کے برین کے اندر، اور ایسے بہت سارے پاتھ جو ہیں اس کی لائف کو اس کو آگے لے کے چلتے چلے جاتے ہیں. مثبت سوچ، یہ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ اس دنیا کے اندر جو ہے وہ مثبت پاتھ موجود ہے، چونکہ نیچر جو ہے وہ بہت پازیٹیو ہے. آپ جب پازیٹیو ہوتے ہیں تو آپ کی انرجی اور جو یونیورس کی انرجی جو ہے یہ ایک اس کے اوپر آ جاتی ہے، اور پھر الٹیمیٹلی آپ کی سکسیس بڑھ جاتی ہے، آپ کی کامیابیاں بڑھ جاتی ہیں. پازیٹیو رہیں، کامیاب ہوتے رہیں گے. ایگزیکٹلی. جی پروفیسر عقیلہ صاحب، آپ کیا ہمارے ناظرین کو میسیج دیں گی کس طرح سے ہم اپنے علم اور تجربات سے سیکھیں اور مثبت سوچ کو اور عدم اعتماد، جو خود اعتمادی کی بات کریں، اس کو فروغ دیں؟ جی خود اعتمادی کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ اسے بہت عزت اور اس کو بہت زیادہ اہمیت دی جائے. اس کے لیے یہ ہے کہ اس سے پہلے سب سے پہلے آپ یہ سوچیں کہ آپ کو خود بھی دوسروں کو عزت اور اہمیت دینی ہے، اور ڈیو رسپیکٹ آپ نے ضرور دینی ہے. جیسے گھروں میں اگر مدر ان لا ہے تو وہ مدر ان لا یعنی اس گھر کی مدر ہے، اس کو وہ ڈیو رسپیکٹ دیں. باقی پھر آپ کی باقی ڈیلنگز پہ ہوتا ہے. اسی طرح جو آپ کے جو آفیسز ہیں یا جس طرح سے بھی آرگنائزیشنز ہیں، وہاں پہ بھی جس کی جو ڈیو رسپیکٹ ہے وہ آپ ضرور دیں. ایکسٹرا پھر آپ کے ڈیلنگ اور بیہیویئر پہ ہے. اور ویسے بھی زندگی جو ہے یہ بڑی پازیٹیو ہے، اور ہمیں میرا خیال ہے پازیٹیو طریقے سے سوچنا جو ہے. تو ایک شعر پہ اختتام کروں گی کہ موجوں کی گود میں کبھی ساحل کی گود میں، موجوں کی گود میں کبھی ساحل کی گود میں، یہ زندگی ازل سے انہی منزلوں میں ہے. کیا بات ہے. بہت شکریہ آپ معزز مہمانوں کا وقت دینے کا. یقیناً ناظرین آج کا پروگرام آپ نے سنا اور ہم سب کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، ویلیو رکھتا ہے، کیونکہ ہر انسان عزت چاہتا ہے، کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، تو وہ یقیناً مثبت سوچ اور خود اعتمادی سے ہی ہمیں حاصل ہو سکتی ہے. ماضی کے ساتھ رہنے کی ضرورت نہیں، ماضی کی غلطیوں سے سیکھیں ضرور، لیکن احساس کمتری یا عدم اعتمادی کو اپنے زندگی کا حصہ نہ بنائیں. خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، اور اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ایک اور اہم موضوع کے ساتھ. اللہ نگہبان.